बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल कुरान पॉडकास्ट, जहाँ पे हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। और आज हम तफसीर वाला सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 246 से हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद है उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं तिलावत करूंगा, आयत का तर्जुमा बताऊंगा, फिर उसके बाद हम तफसीरी नुकात लेंगे उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बअद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अल्लाह कहते हैं, भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम खुदा की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ताज्जुब नहीं कि लड़ने से तुम पीछे हटोगे। तो वो कहने लगे कि हम राह खुदा में क्यों ना लड़ें, जबकि हम वतन से बाहर निकाल दिए गए हैं और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए हैं। लेकिन जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ है। तो उस्ताद, आयत नंबर 246, हम्म। पीछे हमने पढ़ा तलाक के मसाइल थे, क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, फिर उसके बाद जो है वालिदैन रज़ाअत वाला आया सारा कुछ मामला। सडनली हम देख रहे हैं कि यहाँ जंग की बात हो रही है और बनी इसराइल का जो है एक वाकया बयान हो रहा है। तो ये क्या कनेक्टिविटी है, नंबर वन। नंबर टू, फिर ये टॉपिक से अल्लाह हमको क्या सिखाना है या क्या रिमाइंड करवाना चाहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाह। ये जो आयत है ना, देखिए ये इस पार्ट ऑफ जो हमारा टोटल थीम चल रहा है उसमें से, जैसे ही आपने देखा कि हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को एक अलग से हुकूमत दे दी, एक अलग से आइडेंटिटी दे दी। उसके बाद जो टॉपिक्स चल रहे हैं उन टॉपिक्स हम्म। में क्या डिवीजन आ रही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके बाद जो मसाइल हैं, माशरती मसाइल, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसी तरह से ये जो एक टॉपिक है, ये हम्म। मुआशरे की बिल्डअप के लिए, मुआशरे को समझाने के लिए कि उसकी जो नई रियासत बनी है उसमें डिफेंस की क्या अहमियत है। हम्म। आप समझ रहे हैं कि जी। आपको अपनी जब नई मुमलिकत बनी है, नई रियासत बनी है, नई कंट्री बनी है, तो उसमें जैसे मईशत की ज़रूरत है, हम्म। जैसे इबादत की ज़रूरत है, जैसे आपकी बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे ही डिफेंस की भी ज़रूरत है। और डिफेंस क्या है कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, कोशिश करना, उन लोगों से अपनी हुकूमत को, अपनी चीज़ों को, अपनी जगह को बचाना जो उसको ख़राब करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, आपको तंग करने के लिए या आपके ऊपर जो है वो जुल्म करने के लिए आ रहे हों। तो इसी इसी पूरे उसके अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो ये आयत नाजिल कर रहे हैं। और इससे पहले भी अल्लाह ने कहा कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। ठीक है, जी। अल्लाह की राह में अपने क्या कहते हैं फाइट करो और जो है ये जान हम्म। रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला और जानने वाला है। तो ये पूरा वही थीम चल रहा है कि इट्स पार्ट जी। ऑफ दैट नेशन बिल्डिंग। ठीक है, जिस नेशन को अल्लाह ने अभी अभी एक नई जिंदगी दी है, एक नया नई आइडेंटिटी दी है। और उसमें अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि ये इट्स ऑल्सो अ पार्ट कि आपको ये काम भी कर रहे हैं। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को एक अच्छा सा कर्ज दे दो, एक अच्छा सा हम्म। उधार दो, ताकि अल्लाह उसको बढ़ा के वापस कर दे। और उसके इख्तियार में है कि वो उसको अदआफ़न कसीरन, कि वो काफ़ी बढ़ा दे। और उसके इख्तियार में है कि कि वो क्या करे, वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत, कि वो उसको कम कर सकता है। और हमें उसी की तरफ जाना है कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, उसके लिए करो जो कुछ करना है, उसको कर्ज दो और अपनी इस चीज को डिफेंड करो। अब ये जो आयत हम्म। आपने पढ़ी है, ये उसी हम्म। सिलसिले की कड़ी है कि इसमें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, एक मिसाल। अलम तरा, हम्म। क्या तुमने नहीं देखा, इलल मलाई, उन सरदारों को, मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, के मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो सरदार आए जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की उस जो बनी इसराइल की जो लोग थे उनके ऊपर हुकूमत करी, जिसमें जो किंग थे और जो सरदार थे, जो बड़े लोग थे। ठीक है, और उनके दरमियान में एक नबी थे। उस नबी ने उस वक्त उनसे कहा, क्या कहा,
کہ لہم بعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم ایک بادشاہ کے ساتھ. اب وہ وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کافی مشکل میں تھے، اور ان کے اوپر پرابلمز تھیں، اور ان کے اوپر کچھ لوگ ایسے یا تو حکومت کر رہے تھے یا حکومت نہیں کر رہے تھے، یا دوسرے جو علاقے کے لوگ تھے وہ ان کے اوپر جبر کر رہے تھے. اور ان دا باٹم لائن کہ ان کو اپنے آپ کو دفاع کرنا تھا. ابھی اللہ ایک ایگزامپل دے کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھی ہوں دیکھو اس طرح سے اللہ ہیلپ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہیلپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اس کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو وہ جو ہے ایک دقت پیش آئی. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دو. تو جب ہوں وہ بادشاہ کو مقرر کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم لڑائی کو حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو، کہ تم کہو کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں باہر نہ نکلیں اپنی گھروں سے، اپنی جگہوں سے، اور اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہو، اور ہم اپنے اور ہمارے بیٹوں کو بھی نکال دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. جی تو یعنی کہ ان کو دوسری پارٹی جو تھی، اب وہ جو بھی ہوں لوگ تھے اس وقت ہسٹری کے حساب سے، انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، ان کی اولاد کو دربدر کر دیا تھا. اب وہ جو نبی تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہے نا یہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں سے لڑیں گے. تو اس وقت پھر کیا بات ہوئی کہ فلما کتب علیہم القتال. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم جاؤ لڑو، اور اس کو اپنے آپ کو پریپیئر کرو ان سے لڑنے کے لیے. تو جی کیا ہوا؟ تولو الا قلیل منہم، مگر جب جنگ کا حکم آ گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے، اور ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یعنی کہ جب یہ سب وہ لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، اور جب وقت آیا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، اپنے آپ کو پیش کرنے کا، تو جی الا قلیل منہم، سوائے کچھ تھوڑے سے لوگوں کے، باقی سب لوگ جو ہے نا وہ بھاگ گئے. تولو، جی منہ پیٹ موڑ گئے، پھیر گئے ٹرن اراؤنڈ ہو ہوں گئے. ٹھیک ہے نا، یو ٹرن لے ہوں لیا انہوں نے واپسی کی طرف. اب یہ اللہ نے ایک سٹوری بیان کی ہے. اس کے بعد اللہ ہوں سبحانہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے. تو جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ایک سمری بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں ہمیشہ سے آپ دیکھیے گا کہ پہلے ایک آیت دو آیت سمری ہوگی، اس کے بعد پھر اس کی اور ڈیٹیلز بتائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہوں امپورٹنٹ چیز ہے، ورنہ وہ ایک سمری بتا کے چھوڑ دیں گے. اگر وہ اس میں کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں بتانی ہوگی اللہ کو تو وہ وہاں پہ بتا کے چھوڑ دیں گے. لیکن یہ چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کا تعلق آپ کی نئی ریاست جو بن رہی ہے، جو ہے اس وقت مدینے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کی ڈیفنس سے ہے. تو اللہ نے پھر آگے اس کی ڈیٹیل بتائی. اور وہ ڈیٹیل کیا بتائی وہ پڑھی آپ 247 انشاءاللہ. جی آیت تلاوت کرتا ہوں 247 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اللہ کہتے ہیں اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے. جی استاد. بے شک. تو اب یہ کیا ہے، اب اس کی مزید ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ سب سے پہلے اس میں سے ہمیں رزلٹ کیا مل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے، اور خاص طور پہ حالت جنگ کے اندر امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے. اور ہوں امیر جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن لوگ طے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول لے سکتا ہے، کر سکتا ہے، نبھا سکتا ہے، اور کون نہیں نبھا سکتا. تو اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جب اللہ نے پہلے ہی بادشاہ مانگ رہے تھے اللہ سے، جب اللہ ہوں نے ان کو ایک امیر دے دیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر مطلب وہ والا کیوں نہیں ہے، یہ والا کیوں نہیں ہے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہوں چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ والی کیوں نہیں ہے. اب ہوں ہم نہیں جانتے کہ بھئی یہ جو ہے مطلب اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے.
ہم ایک چیز کی طرف محنت کر رہے ہوتے ہیں، بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، یہ ہمیں مل جائے، یہ ہمیں مل جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسری چیز دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہمیں ملی۔ اور ایسا بہت عام زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک ایک جگہ کے گھر لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا فلاں جگہ میں نے، مجھے گھر لینا ہے، ایسا گھر لینا ہے، ایسا گھر لینا ہے۔ اب ہوں آپ کو پھر آپ اللہ سے دعا بھی کریں، لیکن آپ کو وہاں گھر نہیں ملتا، آپ کو کسی اور دوسری جگہ گھر مل جاتا ہے، یا آپ وہ نہیں لے پاتے، کسی اور دوسری جگہ لے پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ نے بیسٹ دعا کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے وہ کیا اور آپ کو دوسری جگہ پہ گھر دلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے اب یہی حال ایگزیکٹلی سیم کیسا تھا؟ جو مدینے میں بھی یہود آ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ہمارا نبی بھیج دے جلدی سے، تاکہ ہم اس سے جان چھٹے گی جو ہمارے ہمارے ساتھ آم، چکر چل رہے ہیں۔ اس وقت یہ لڑائیاں بھڑائیاں بھی چل رہی تھیں، ان کے آپس کے جو مسائل چل رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی آئے، تو انہوں نے ان کا یہی تھا کہ نہیں یہ نبی تو ہے، ٹھیک ہے، ہوگا آیا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمیں ہم میں سے چاہیے، ہم میں سے وہ چاہیے جو ہمارے میں سے ہو۔ مطلب ہوں اپنی جو سلوشن ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کا چاہیے۔ انسان جو سلوشن مانگتا ہے وہ اپنی مرضی اور منشا کا مانگتا اللہ سے ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور اپنی نالج کے مطابق انسان کو سلوشن دیتا ہے نا۔ وہ پھر جی کیونکہ جب سلوشن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ پھر وہ تو بیسٹ ہوگا نا۔ ہمارا تو لمیٹڈ نالج ہے، ہم اپنے لمیٹڈ نالج کے مطابق ہم صحیح جو چیز صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، دے دے، لیکن اللہ کو پتہ ہے نا بیسٹ کیا ہے۔ تو بے اس وقت شک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین کے طور پہ بھیجے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا ہمارے میں سے نہیں، نعوذ باللہ۔ تو جی یہ سیم اسی طرح سے یہ اس سے پرانی ہسٹری، یہ 1000 سال پرانی ہسٹری ہے اس واقعے سے۔ یہ ہجرت سے 1000 سال پرانے کا پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً موسیٰ علیہ السلام سے ہوں 100 200 300 سال بعد کی بات ہے، جی کیونکہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں 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 نہیں، طالوت کو بادشاہ کیوں بنا رہے ہو؟ طالوت کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ اب ان کے لیے کیا تھا کہ بادشاہ جو ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ زبور کا، انجیل کا، زبور کا، کتاب کا نالج، یہ سب جو ہے نا فقہ علم ہونا چاہیے پورا، اس نے فقہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے، درس نظامی ختم ہونا چاہیے، تب وہ بادشاہ بنے گا، وہ سب مطلب وغیرہ وغیرہ۔ ایک میں بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت اس جگہ پہ لیڈرشپ پہ کون آدمی ہے، کس کی ضرورت ہے، کون ہینڈل کر سکتا جی ہے، میں نے اس کو بادشاہت دی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی سٹوری ہے جو آج بھی ہم اسی طرح کی چیزیں بے تحاشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوں اور ہم ہر روز اپنے اوپر بھی تجربہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے فہم میں کسی چیز کو مانگتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیسٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری چیز دے دیتے ہیں، جو کہ اللہ نے جو چیز بیسٹ بنائی ہوتی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پھر کچھ عرصے بعد جا کے سمجھ آتی ہے اس بات کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ بے شک اللہ اپنی بادشاہت، یعنی کہ اس جگہ کی بادشاہت یا اس مقام کی جو ہے وہ ملکیت، وہ کس کو دیتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے، من یشاء، تمہارے کہنے سے نہیں دیتا، تمہاری ہوں چوائس سے نہیں دیتا کہ تم نے کسی کو چوز کیا تو تم نہیں، وہ تو اللہ کا اور اس کا ریلیشن شپ ہے، اس بندے کا، یا اللہ جانتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، وہ اس کے پاس بہت نالج ہے، بہت نالج ہے، اس کا بہت نالج ہے، وہ اتنا وسیع نالج رکھنے والا ہے۔ ہی نوز واٹس بیسٹ، وہ اس نالج کے بے حساب سے شک فیصلہ کرتا ہے، تمہارے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا ہوتا ہو۔ جی مات بھائی آگے والی 248۔ جی نیکسٹ آیت 248 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه السكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوگی اور کچھ چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ جی استاد، تابوت سکینہ۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس آیت کو میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا اس حوالے سے بھی کہ جب
ایک تو اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایسے سمجھیے کہ انسان کو اگر اس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اس پہ صبر تو کر لیتا ہے لیکن اس کے دل کو تسکین نہیں ہوتی. صبر کرنا ایک الگ چیز ہے اور تسکین ہونا، سکون آنا، اطمینان ہونا الگ چیز ہے. تو اگر اور خاص طور پہ اگر اس کی کوئی خاص چیز ہو، اہمیت کی حامل ہو. اب فار ایگزامپل جب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گم ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام تڑپتے رہے. تو کیا ایک نبی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پہ اعتبار نہیں تھا؟ کیا ایک ہوں نبی جو ہے اس کے پاس اتنی حکمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے؟ نعوذ باللہ. نہیں، سب کچھ تھا. انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا. لیکن بہرحال وہ دل کو اطمینان اور قلب وہ نہیں آیا کیونکہ وہ ان کے ایک محبت جو تھی، ایک جذبہ جو تھا، ایک الفت جو تھی، ایک پیار جو تھا، وہ ان کا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. ہوں تسکین کب آئی ان کو؟ جب انہوں نے ان کو دوبارہ پایا، جب ان کو جی دوبارہ ملے مصر میں جا کے. آپ ہوں سمجھ رہے نا؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو راحت دینا چاہتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آم، سکون دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے دل میں جو چیز بے چینی پیدا کرتی ہے یا تو اس کو آپ سے دور کر دیتے ہیں یا اس کو آپ کے قریب کر دیتے ہیں، جو بھی سیناریو بیسٹ ہوتا ہے ہوں تسکین کے لیے. تو اسی طرح سے اب ان لوگوں کے لیے جو ان کے آبا و اجداد تھے موسیٰ اور ہارون، ٹھیک ہے، ان کی باقیات، ان کے ریمیننس ایک صندوق میں رکھے ہوئے تھے جس کو تابوت سکینہ یا آرک آف دی کووننٹ بھی کہتے ہیں. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ تھے کہ اس کے اندر ایک تو کرتا تھا یوسف علیہ السلام کا، اس کے اندر عصا تھا حضرت موسیٰ کا، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کی بھی ایک چیز تھی شاید علیہ السلام کی. تو وہ ان کے لیے ایک تھا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی ایک نشانی ہے. تبرک بھی آپ سمجھ لیجیے، ہم نارملی آج کل بات کرتے ہیں تبرکات کی، تبرک ہے اور اس کے اندر برکت ہے، ان چیزوں کے اندر برکت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے، ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے، جیسے اللہ نشانیاں دکھاتے ہیں ویسے ہی نشانی دکھائی اور کہا کہ ان کے نبی نے کہا کہ تمہاری اس بات کی نشانی کہ جالوت از اے رائٹ فل پرسن، جالوت جو ہے وہ حق پر ہے، اور جالوت جو ہے اسی کو اللہ نے مقرر کیا اور اس سے تمہیں کامیابی ملے گی. اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں تمہارا کھویا ہوا تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کو فرشتے تمہارے پاس لا کر تمہیں ڈلیور کر کے جائیں گے. وہ ڈلیوری آئے گی فرشتوں سے، جیسے امیزون سے ڈلیوری آ رہی ہوتی ہے، ایسے فرشتوں سے آپ کے پاس ڈلیوری آئے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس کو میں اس طرح سے بھی جوڑتا ہوں، دیکھیے کہ اس تابوت سکینہ کا ملنا یا ان ایسی چیزوں کا ملنا جو کھوئی ہوئی ہوں، جو آپ کی پرانی میراث ہوں، جن سے آپ کی پرانی ہیریٹیج ہو، جن سے آپ کی پرانی کنیکٹیوٹی ہو. کہ اسرائیل جو بنا ہے وہ 1947 میں، 48 میں اسرائیل کا وجود بنا. آج کی میں کنٹری اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، لیکن 1946 اور 47 کے درمیان آئی تھنک دیر واز دا ڈسکوری آف ڈیڈ سی اسکرولس. ڈیڈ سی اسکرولس از ون آف دی ڈیڈ سی اسکرول سب سے بڑا خزانہ ہے جو ریٹن ہسٹری ہے اور جو ریٹن اسلامیات ہے، ان دیٹ سینس کے دینیات ہے، ان دیٹ سینس کے از دا ہسٹری آف دا جوز، از دا ہسٹری آف دا تورا، از دی انکرپشنس، ٹھیک ہے، اولڈسٹ ونس. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈسکوری کرائی. تو ایک طرح سے ان کو ایک اپنی ہیریٹیج ملی ہے. ہیریٹیج کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ان کی اپنی اب یہ کہتے ہیں نا کہ جس کے اوپر آدمی فخر کرتا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں یہ میری ایک جی چیز ہے جو میرا جس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کتنے پرانے ہیں، یا ہماری کیا تاریخ تھی، یا ہمارے کتنے باغ تھے پہلے، وغیرہ وغیرہ. تو ویسے وہ جو ڈیڈ سی اسکرولز ملے ہیں ان سے اس بات کو دلالت ملتی ہے کہ مطلب علم اور نالج کے حساب سے، تورا کے حساب سے، یہ کتنا علم اور کتنا نالج ہوا کرتا تھا اس جگہ پہ. تو میں اس کو اس سے بھی جوڑتا ہوں کہ جب اللہ نے ان کو سکسیس دی تو اللہ نے ان کی ایک بہت ہی اہم اور کھوئی ہوئی چیز ان کو واپس دی. اور اب جب اللہ نے ان کو ایک ملک دیا بہت عرصے کے بعد، 2-3 ہزار سال کے بعد، تو اللہ نے اس سے پہلے ان کے جو ایک گم شدہ سمجھ لیجئے آپ، یا رکھے ہوئے یا چھپائے ہوئے جو پارچے تھے، اسکرولز کتابیں تھیں، ان کا پورا خزانہ ان کے حوالے کر دیا. آج آپ کو پتہ ہے اس کی
जो भी अहमियत है anyway। तो ये अल्लाह ने उनको फिर यहाँ से कहा कि तुम्हारे नबी ने, जैसे तुम उसने उनके नबी ने उनको बताया कि जालूत जो है भाई वो बिल्कुल ठीक आदमी है और उसकी निशानी ये है, और इस वजह से तुमको अल जालूत को फॉलो करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। जी मान भाई। जी जी, आगे अगली आयत की तरफ हम बढ़ते हैं, 249 की तरफ, जिसमें अल्लाह आगे किस्सा बढ़ा रहे हैं। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदी क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिनहुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। अल्लाह कहते हैं कि जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने कहा कि खुदा एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा वो मेरा है। हाँ, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो चंद शख्स के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि खुदा के रूबरू हाजिर होना, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने खुदा के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है, और खुदा इस्तिकलाल रखने वालों के साथ है। जी हाँ भाई, इसको थोड़ा खोलें कि कैसे, क्या ये चलते भी बोल रहे, लड़ते भी बोल रहे, फिर सामने आके अब हमसे नहीं होता लड़ना भी बोल रहे। अगेन ये बहुत बड़ा सबक है। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को